Bismillahirrahmanirrahim. We are going to initially discuss today's topic, which is about riba or interest or prohibition of interest and riba according to the Quran and other sources. And further, so in Quran, we have three. Hmm. Someone has writing that addition charges on anything is riba. No, actually, the actual definition or correct definition of riba, especially riba ul Quran or first type of riba, is to charge an extra amount on loan transaction. It is very important to remember that the word loan, कर्ज के ऊपर कोई इजाफा, कर्ज के ऊपर कोई मशरूत या मारूफ इजाफा, ये सूद है। सही, ये चीज़ जो है कर्ज की ट्रांजैक्शन, आप किसी को उधार या कर्ज के तौर पर कोई अमाउंट दें, कोई पैसे दें और उस पर इजाफा चार्ज करें, उस पर इजाफा लें, ये जो है ये सूद होगा, ये रिबा होगा, यही इंटरेस्ट होगा। सही। और इसकी एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने किसी को जो है वो 100 रुपये दिए या 1,00,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए दिए, जो भी अमाउंट आपने दी और उसके ऊपर जो है वो 10% इजाफे के साथ वापस लेने की बात की, तो ये जो है ये सूदी ट्रांजैक्शन है। कर्ज देना जो है ये जायज़ भी है, बल्कि बाज़ औक़ात जो है अगर सामने वाला ज़रूरतमंद हो तो उसकी कर्ज के ज़रिए भी मदद की जा सकती है, इसका सवाब भी है। लेकिन उस कर्ज के ऊपर इजाफी पैसे लेना है या देना, ये जो है ये सूद है, इंटरेस्ट है और रिबा है। और इसके अलावा इस्लामिक फ़ाइनेंस के दूसरे तरीक़ेकार हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें ख़रीद व फ़रोख्त के तरीक़े हैं, उसमें जो है वो किराएदारी के तरीक़े हैं और उसमें जो है वो आइडियल मोड ऑफ़ फ़ाइनेंस यानी मुज़ारबा व मुशारका के तरीक़े हैं। लेकिन कर्ज़ अगर दिया जाएगा, कर्ज़ में और किसी दूसरी ट्रांजैक्शन में जो बेसिक डिफ़रेंस है, ये इस्लामिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें आप बेसिकली किसी की मदद करना चाह रहे होते हैं, कमाना जो है इसमें पर्पस नहीं होता, नहीं होना चाहिए। इसकी जो एग्जांपल है कि कर्ज जो है वो गारंटीड प्रिंसिपल होता है, यानी आपको एज इट इज़ वो अमाउंट वापस मिलना लाजमी होती है। तो इस हवाले से हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक मूव करेंगे कि सबसे पहले जो है ऑलरेडी फर्दर इसकी तफसीलात जो है वो आपके इसमें यानी ये लिंक्स मौजूद हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे, और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे यूट्यूब के ज़रिए तो उनको जो है ये रिकॉर्डिंग्स के लिंक जो है वो ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसके ज़रिए ये सुना जा सकता है। तो इसमें शुरू की जो 2 वीडियोज़ हैं ये रिबा के, इंटरेस्ट के या सूद के हवाले से हैं। तीसरी वीडियो जो है वो गरर या अनसर्टेनिटी के हवाले से है, जो कि इस्लामिक फ़ाइनेंस के अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन चूँकि आज का हमारी जो क्लास है इसका फ़ोकस जो है वो रिबा, इंटरेस्ट या सूद है, तो शुरू के 2 लेक्चर्स या 2 पार्टीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस मानों में हैं। लेकिन उससे बियॉन्ड जो है वो हम कुछ चीज़ें डायरेक्ट लाइव भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हस्बे साबिक़ जो यानी तरीक़ेकार हम इख्तियार करते हैं, उसके मुताबिक हम अपने लेक्चर्स वाले फ़ोल्डर के अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर ओवरऑल सपोर्टिव जो फ़ोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर जाके वहाँ पर जो है वो हमारे पास एक ई कुरान लाइब्रेरी का लिंक है। हम इसको क्लिक करेंगे और डायरेक्ट जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जो है वो रिबा, सूद और इंटरेस्ट के हवाले से आयात मुबारका वो देखेंगे। इसमें मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का कुरान मजीद तर्जुमा शुदा कुरान मजीद हम देख सकते हैं, या जो है वो इंग्लिश वाला हम यहाँ निकाल लेते हैं ताकि जो इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं या सामीन हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझ सकें, जबकि उर्दू में हम यहाँ डिस्कस कर ही रहे होंगे। तो इसमें जो है वो आयत नंबर 39, आयत 39, बट सूरह जो है वो कौन सी है, चैप्टर कौन सा है, तो इसका तरीका ऑलरेडी आप लोगों को इल्म में है कि तरीका जो है इसका हम यहाँ पर सूरह हमें फ़र्ज़ करें नहीं पता, जो कि नॉर्मली नहीं पता होता, हमने लिखना शुरू किया रूम, रूम का जो है ROOM जैसे ही हमने लिखना शुरू किया, ये रूम इंग्लिश वाला रूम नहीं है, ये रूम उस इलाके का नाम है जो आज भी रूम के नाम से इटली के अंदर वाक़ है। उस टाइम पे ये बहुत एक बड़ी सुपर पावर थी, तो उस सूरह रूम के अंदर सुपर पावर जो उस टाइम पे थी, उसके अंदर जो है जो सूरह 30 हमें पता चल गया, लेकिन हम डायरेक्ट सूरह रूम पे क्लिक करेंगे
اور اس کی جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر ہمیں نکالنا آتا ہے، ہمیں 39 یہ یاد رکھنا پڑے گا، آیا 39، اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ آیت نازل ہو جائے گی، وہ آیت مل جائے گی جو سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے جو سود کے حوالے سے، انٹرسٹ کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو ہم اس کی جو ہے وہ تفصیل میں جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، و اور ما جو آتیتم تم لوگ دیتے ہو، من ربن ربا میں سے، سود میں سے، انٹرسٹ میں سے، لیربو فی اموال الناس تاکہ لوگوں کے مالوں میں جا کے اس میں اضافہ ہو جائے، فلا یربو عند اللہ تو اللہ کے نزدیک اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم دیتے ہو کسی کو من زکاۃ، زکوٰۃ میں سے، مقصد کیا ہوتا ہے، تریدون تم ارادہ رکھتے ہو، تمہارا مقصد ہوتا ہے وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوش کر دینا، خوشنودی، فاولئک هم المضعفون تو یہی لوگ ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والے جو ہیں، هم المضعفون جو کہ اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں، ان کا جو ہے جو ایکچوئل مال میں اضافہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ والی جو آیت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ سود کے حوالے سے آیت نازل ہوئی کہ کس طرح جو ہے وہ سود کو ممانعت کی گئی، سود سے روکا گیا، سود کے حوالے سے جو ہے وہ انتباہ کیا گیا کہ سود سے بچ جاؤ، ادروائز جو ہے وہ تمہارے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں۔ صحیح، تو یہ سب سے پہلی آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو سود کے حوالے سے نازل کی گئی۔ اس کے بعد دو اور مقامات ہیں جہاں پر قرآن یعنی ٹوٹل 3 اور مقامات ہیں جہاں سود کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں سورہ آل عمران ہے اور سورہ نساء ہے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ اور سورہ نساء کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے جو بات کی گئی اس میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ تذکرہ کیا گیا کہ سابقہ اقوام کے اندر، صحیح ہے، من الذین ہادوا حرمنا، کہ ہم نے یہودیوں پر بھی جو ہے وہ سود کے حوالے سے ممانعت کی تھی، لیکن انہوں نے اس ممانعت کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے جو ہے وہ اس ممانعت کو جو ہے وہ کمپلائی نہیں کیا، تو اس صورت میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ لیکن دوسرے مقام پہ بھی سود کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس کی ممانعت، اس کی جو ہے وہ بتایا گیا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی جو ہے اس کے اچھے امپیکٹ نہیں تھے۔ اب تیسری جگہ جو ہے سورہ آل عمران کے اندر جو بات آتی ہے، سورہ آل عمران کا غالباً آیت نمبر 130 ہے، اس میں کہا جاتا ہے، جہاں پر باضابطہ طور پر کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ، الربا ربا کو، سود کو، اضعافا مضاعفہ دگنا چگنا ہوتا ہوا، بڑھتا ہوا، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ صحیح، تو سورہ آل عمران کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا ہوتا ہوا سود مت کھاؤ۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، منع کیا گیا، اسے روک دیا گیا، اہل ایمان کو، ایمان والوں تم پر جو ہے یہ چیز حرام کی گئی ہے، تمہیں جو ہے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن بات یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ جب آگے معاملہ بڑھتا ہے تو سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے، یعنی آپ ذاکر نائک کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ چیپٹر 2 اینڈ ورس 275، صحیح، چیپٹر 2 275، تو ہمیں جیسے پتہ ہے کہ اس کا چیپٹر 2 ہے، جسٹ 2 لکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ سب سے پہلے جو آ جائے گی یہ سورہ بقرہ ہوگی، یا فرض کریں ہمیں نہیں پتہ اس کا چیپٹر نمبر
تو ہمیں پتہ ہے بقرہ اس سورت کا نام ہے، تب بھی ہم BAQ جیسی رومن میں لکھنا شروع کیا، یہ یہاں پر ترتیب میں ہمارے پاس یہ سورت آ جائے گی۔ یہ سسٹم شاید ہینگ ہو رہا ہے۔ تو سورہ بقرہ ہمارے سامنے آ گئی، اور اس کے بعد آیت نمبر ہمیں آلریڈی پتہ ہے 275 سے لے کر اور 281 تک۔ تو 275 ہم نے جسٹ یہاں پر لکھا آیا کے سامنے، تو ہمارے سامنے جو ہے یہ آیت سامنے آ چکی۔ اچھا جی، اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ سورہ بقرہ کا یہ جو آخری کے قریب کی آیات ہے، اس کے اندر سود کے حوالے سے احکامات بھی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کتنا خطرناک کام ہے، کتنا برا کام ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ یأکلون کھاتے ہیں الربا سود کو، لا یقومون وہ قیامت میں نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سے مگر ان لوگوں کے جیسے جن کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، پاگل کر دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں، کہ یہ جو سود کھانے والے ہیں، ربا ایٹرز ہیں، انٹرسٹ ٹیکرز ہیں کنونشنل سسٹمز کے تھرو، تو وہ جو ہے وہ شیطانی جو ہے وہ اثرات کے اندر ہیں، اور وہ جو ہے ان کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، سود جو تجارت ہے، بیع ہے، خرید و فروخت کے معاملات ہیں، وہ بھی تو سود کی طرح ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العزت نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو یہ حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، بس جس کے پاس آ گئی موعظۃ نصیحت، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو اس کے لیے ہے جو ماضی میں ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے انسان سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں آتا ہے، وہ خدا نخواستہ اگر کسی سودی بینک میں ملازم ہے یا کسی سودی کاروبار میں ملوث تھا، اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا، یا پہلے بھی پتہ تھا لیکن اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اس کو ہدایت دے دی، وہ سود سے باز آنے لگتا ہے، تو سب سے پہلا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میری تو پوری زندگی اس میں گزری ہے، میں نے تو پچھلے 2 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال جو ہے اس میں گزارے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس میں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف تو جو کچھ ماضی میں ہو چکا وہ اسی کا ہے، وامرہ الی اللہ، لیکن یہ نہیں کہا کہ ماضی کا جو ہو چکا، یعنی اس کا قانونی حکم یہ ہوگا کہ اس سے اس کا سابقہ مال واپس نہیں لیا جائے گا، اس سے نہیں چھینا جائے گا، کیونکہ اس نے زمانہ جاہلیت میں اپنی حالت جہالت کے اندر جو ہے یہ والا کام کیا، تو اس کا مال تو قانون اس سے زبردستی نہیں لیا جائے گا، لیکن کیا وہ اس پہ عیش و عشرت بھی کرتا رہے؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سابقہ تمام معاملات پہ معاف فرما دیں گے، یا جو اس کو توبہ استغفار ہی کافی ہوگی اس کے لیے، یا جو ہے اس کو اپنا مال کا ایک حصہ جو ہے وہ صدقات کے طور پر نکالتے رہنا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اب جس نے توبہ کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، یا سود سے بچ جانے کے بعد دوبارہ یہی کام کیا، وَمَنْ عَادَ جس نے اعادہ کیا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اعادہ کیا، جس نے ریپیٹ کیا یہ والا سن، یہ والا گناہ، تو فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جس نے یہ اعادہ کیا، جس نے لوٹ کر یہی کام کیا، تو فَأُولَئِكَ تو یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون یہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے، بات آگے بھی ہے، یہ پورا رکوع 275 سے لے کر 281 تک سود کے حوالے سے اس میں ہمیں احکامات ملتے ہیں، ہمیں چیزیں ملتی ہیں، ہمیں نہ صرف اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بلکہ اس کو کوشش کر کے
کمپلائی بھی کرنا ہے کہ خدا نخواستہ ہم ایسے نہ ہوں کہ جو اصحاب النار ہو جائیں، آگ والے ہو جائیں، جہنم میں جانے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو، ربا کو، انٹرسٹ کو مٹا دیتا ہے، ڈسٹروائے کر دیتا ہے. یہاں انگلش کی ٹرانسلیشن میں مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں ڈسٹرائز، تباہ ہو جاتا ہے. سود کا بظاہر آپ کو لگ رہا ہے سود آ رہا ہے، مال میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں اضافہ نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو تباہ کر دیتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. صحیح، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جو ناشکرہ ہو، ڈس بلیور ہو اور اثیم ہو یعنی سنفل یعنی گناہ گار ہو، اس کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کے لین دین کو جو ہے وہ ناشکری سے تعبیر کر رہے ہیں، گناہ سے تعبیر کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا لازمی ہے. آیا 276 یہ آپ کے سامنے مینشن ہے. اینڈ if we continue about the next إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے نارملی اس کے ساتھ ہی عمل صالح کی بات بھی فوراً ہوتی ہے. تو ایمان لانا یہ ہم نے پڑھا کہ بلیفز کے اندر آتا ہے، بلیف. اور اس کے بعد ایکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالحہ کے اندر عبادات بھی ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر لوگوں سے لین دین کے معاملات بھی ہیں، جیسا کہ یہ پوری آیت، پورے رکوع جو ہے یہ معاملات کے حوالے سے ہے، ڈیلنگز کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ربا کے حوالے سے، قرض کے اوپر اضافی اماؤنٹ چارج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور انہوں نے نماز قائم کی. یہاں پر نماز پڑھی نہیں لکھا ہوا بلکہ نماز قائم کی. نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مردوں کے لیے خاص طور پہ باجماعت پانچوں وقت جو ہے وہ جا کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا، پریفیبلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ جو ہے اقامت صلاۃ ہے. اس کا ایک پورا میکینزم بنانا، سسٹم بنانا، جیسے اذان ہوتی ہے، جیسے اور دیگر اس کے جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں، تو وہ اقامت صلاۃ کے اندر آئے گا. اور وہی بات کی گئی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور ان نیک اعمال میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ کچھ تفصیلات جو ہے یہ ہمیں ملی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اب یہ وہ والی آیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت 278 سے 279 میں خاص طور پہ، کہ جس میں جو ہے وہ بہت ہی سخت بات کی گئی ہے. قرآن کے اندر اس سے زیادہ سخت بات کہیں نہیں کی گئی، کسی اور گناہ کے حوالے سے اتنی سخت بات نہیں کی گئی. کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اور چھوڑ دو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو تو سود کا لین دین چھوڑ دو. صحیح.
اگر تم بلیورز ہو، مومن ہو، تو سود کا لین دین تمہیں چھوڑنا پڑے گا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آیا 279 کے اندر جو بات ہے بڑے سننے والی ہے، غور کرنے والی ہے، اور پوری زندگی اس پہ عمل کرنے والی بات ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے، اس کا لین دین نہیں چھوڑو گے، تو فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو ایکچوئل اماؤنٹ ہے جو تم نے قرض کے طور پر کسی کو دیا تھا، وہ ایکچوئل اماؤنٹ جو ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. تم ظلم کرو کیا مطلب کہ تم سود چارج کرنا شروع کر دو لوگوں سے، جو ہے وہ سودی اماؤنٹ جو ہے ریسیو کرنا شروع کر دو، قرض کے اوپر اضافی اماؤنٹ شروع کر دو لینا، تو یہ جو ہے یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا دوسروں پر. ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تم جو ہے ایسا بھی نہ ہو جائے کہ تمہاری جو اوریجنل اماؤنٹ تھی لون کے طور پر، جو تم نے پرنسپل اماؤنٹ دی تھی، وہ بھی اسٹک ہو جائے، وہ بھی دوسرا فرد واپس نہ کر رہا ہو، تو یہ تمہارے اوپر ظلم ہو جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو یہ آیت نمبر 278 سے 279 میں جو بات کی گئی کہ اگر تم نہیں رکتے، اوپر والی بات سے اگر تم نہیں رکتے سود کے لین دین سے، تو فَأْذَنُوا، تو تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. تو یہ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ پھر کون جیت سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے ہم پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کو کہتے ہیں، لیکن سودی لین دین جو ہے وہ ہمارے یہاں جاری و ساری ہے، تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہماری مینیج نہیں ہو پا رہی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سود سے بچائے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی، اور اس کو گورنمنٹ کے لیول پہ بھی جو ہے وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کا تعلق بھی اوپر والی بات سے ہے، اس کا اختتامی معاملات ہیں کہ وَإِن كَانَ، اگر ہو، جس کو تم نے قرض دیا ہے، اگر ہو وہ ذو عسرۃ، تنگ دست، عسرہ کہتے ہیں تنگی، تنگی والا ہو، ذو کہتے ہیں والے کو، تو ذو عسرۃ، تنگی والا ہو، یعنی تنگ دست ہو، اس کا بھی ہاتھ کھلا نہیں ہے. فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو. فَنَظِرَةٌ، تو اسے مہلت دو، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں تک کہ اس کو آسانی ہو جائے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، فیئرفل رہو، متقی بنے رہو، یومن، اس دن کے لیے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم سب لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ، اللہ رب العزت کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا تمہیں دے دیا جائے گا جو بھی جس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ آیت مبارکہ ہیں 275 سے لے کر 281 تک، آئی مین 275 to 281، اینڈ دس از دی پارٹ آف دی چیپٹر 2 سورہ بقرہ. صحیح، چیپٹر 2 یعنی سورۃ البقرہ کا یہ حصہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 275 سے 281 یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ چار مقامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ جس کے حوالے سے سودی لین دین کے حوالے سے ہمیں اس میں آگاہ کیا گیا. تو فردر ہم اس پہ تھوڑا سا